बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। आज ये हमारी तीसरी क्लास है जो हम कुरान मजीद में क़िससुल कुरान के नाम से कुरान मजीद में अंबिया अलैहिमुस्सलाम कौमों के वाक़यात इसको बयान करते हैं। इस क्लास में आज तीसरी क्लास है और इसमें हमने शुरू करना है आदम अलैहिस्सलाम से। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने से पहले मा क़ब्ल आदम अलैहिस्सलाम से पहले की कायनात क्या थी उसको हमने गुज़श्ता 2 क्लासों में बयान किया है। और उन 2 क्लासों का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया है और अल्लाह ताला हमेशा से है, हमेशा तक रहेगा। अल्लाह ताला ने सबसे पहले अर्श और पानी को पैदा किया और अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और कहा लिख दे जो कुछ हुआ है, जो कुछ होने वाला है। और अल्लाह का अर्श उस वक्त पानी पे था। ये ज़मीन और आसमान को बनाने से 50,000 साल पहले की बात है और 50,000 साल बाद तकदीर के लिखे जाने के 50,000 साल बाद ज़मीन और आसमान बनाए गए। और वो 50,000 साल दुनिया का 50,000 साल नहीं बल्कि अल्लाह के यहाँ दुनिया का 1000 दिन का एक दिन बनता है। तो वहाँ के एतबार से 50,000 साल पहले ये हुआ। फिर 50,000 साल बाद अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में पैदा किया, जिसमें से 4 दिन ज़मीन को पैदा किया। 2 दिनों में ज़मीन के इस वजूद को लाया गया और 2 दिनों में ज़मीन के अंदर की मादनियात रखी गई। फिर अल्लाह ताला ने आसमान को 7 आसमान बनाए और दोबारा फिर वापस ज़मीन की तरफ आके ज़मीन को मुरतब किया, काबिल रिहाइश बनाया, सूरज और चाँद और सितारे बनाए और इससे अल्लाह ताला ने सब्ज़ा और सब कुछ उगाया। ये सारा कुछ इंसान से पहले का है। और इंसान के पैदा होने से पहले हमें ये भी पता चला कि फ़रिश्ते मौजूद थे, क्योंकि अल्लाह ने फ़रिश्तों के बारे में फ़रिश्तों से कहा है कि मैं इंसान को बनाने वाला हूँ, एक ज़मीन पे खलीफा बना रहा हूँ। तो फ़रिश्तों से बात की थी। तो फ़रिश्ते पहले से मौजूद थे। तो फ़रिश्ते अल्लाह ताला की एक मखलूक है और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो चलते हैं। और वो फ़रिश्ते उन पे ईमान लाना, उनका मानना, ये ईमान का हिस्सा है। और उनकी तफासील हम अपने गुज़श्ता क्लास में जान चुके हैं कि फ़रिश्ते जिसको अरबी में मलक कहा जाता है, कितनी उनकी तादाद है, वो उनके काम क्या हैं फ़रिश्तों के, उनकी सिफ़ात क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम गुज़श्ता क्लास में जान चुके हैं। कितने बड़े बड़े फ़रिश्ते हैं कि अर्श को उठाने वाला फ़रिश्ता उसके कान की लौ से लेके कंधे तक का जो उनका इतना फासला है, वो 700 साल की मुसाफत है। कान से लेके कंधे तक इतनी सी मुसाफत उनकी है। इस तरह की सारी तफासिल हम जान चुके हैं। उनको मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं कह सकते। वो अल्लाह के नेक आमाल करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत में हमेशा मशहूर रहते हैं। और उन पे मेन बुनियादी बात यह है कि फ़रिश्तों पे ईमान लाना लाजिम और ज़रूरी है। फ़रिश्तों के बाद आगे एक और मखलूक है जिसे जानना भी ज़रूरी है और वो है जिन। क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम का जब हम वाक़या शुरू करेंगे तो उस वाक़े में जिन का भी ज़िक्र आएगा। फसजदल मलाइकतु इल्ला इब्लीस या कान मिनल जिन्नी फफस्सक़ अन अम्रि रब्बिही, कि ये इब्लीस जिन्नों में से था, अपने रब के हुक्म की नाफरमानी कर दी। तो ये इब्लीस जिन क्या है? सबसे पहले तो याद रख लें, नंबर 1 कि लफ्ज़ जिन का माना क्या है।
عربی میں لفظ جن کا معنی ہے کسی بھی چیز کا پوشیدہ ہونا اور نظر نہ آنا، اور اس کے مقابل ہے انسان جو کہ دیکھا جا سکتا ہے، جیسے آنست الشیء، کسی چیز کو محسوس کرنا۔ یہ ایک اس کی لغوی تعریف ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو عربی میں جنین کہتے ہیں، اس لیے کہ نظر نہیں آتا، اور جس انسان کی عقل جو ہے وہ جاتی رہے اسے مجنون کہتے ہیں کہ اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، اس کی عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے۔ تو جو چیزیں پوشیدہ ہو جاتی ہیں ان کے اوپر جو ہے یہ جیم نون کا روٹ ورڈ جنانا، جن اسی سے نکلا ہوا ہے جو پوشیدہ اور مخفی ہو۔ اس کی جمع جو ہے جن، لفظ جیم نون جن، یہ اسم جنس ہے۔ جن ایک، یعنی عربی میں جیم اور نون جو لفظ ہے یہ کیا ایک جن کو بولتے ہیں یا زیادہ جنوں کو بولتے ہیں؟ عربی میں لفظ جنس جو ہے یہ اسم جمع ہے۔ اب اگر میں آپ سے بولوں کہ انگور کا گچھا، تو یہ جو انگور کا گچھا، یا آپ کو یہ لفظ چھوڑ دیں مشکل ہے، اگر میں لفظ قوم بول دوں تو قوم کے اندر تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو جمع ہو کر قوم بنتی ہے، لیکن لفظ جو ہے یہ الفاظ اس طرح کے کہلاتے ہیں اسم جمع۔ تو جن عربی میں اسم جمع ہے جس میں ایک زیادہ سب ہو سکتے ہیں، اس کا واحد ہے جنی، آخر میں یا آ جائے گی، جنیون، جنیون۔ اور اس کی جمع اگر بنانی ہو تو اس کی جنان بھی آتی ہے، اور اسی طرح جن من الجنتی والناس، جیسے قرآن مجید میں فرمایا جنتن بھی آتی ہے اور جنان بھی آتی ہے، اور اس کا واحد ہے جنیون، آخر میں یا آئے گی، اور لفظ جن صرف نون کے ساتھ یہ اسم جمع ہے۔ اسم جمع وہ ہوتا ہے ایسا ورڈ، ایسا لفظ جو بولنے میں تو ایک لفظ ہے لیکن اپنے معنی میں بہت سارے رکھتا ہے۔ لفظ قوم، لفظ امت اب ایک ہے لیکن اس امت میں کتنے سارے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح لفظ جن ایک اسم جمع ہے، اس کے ایک کو جیسے انسان کو ایک جو ہے بولا جاتا ہے تو جنیون بولا جائے گا، اور جمع پہ اگر ہو تو ہم اس کو جو ہے وہ بولتے ہیں، یہ لفظ، یہ میں اس کو ابھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں، یہ لفظ جن جو ہے یہ اسم جمع ہے، اور جب ہم اس کو ایک بنانا چاہیں تو یہ بنے گا جو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، جنیون، یہ اس کا واحد ہے۔ اور اگر اس کی جمع بنانی ہے تو وہ بنے گی اس طرح جنان کے ساتھ یا جنتن کے ساتھ، اور اس کا اپوزٹ آتا ہے انس۔ یہ اس کا لغتاً معنی ہے۔ جو اس کا شرعی لحاظ سے معنی ہے کہ ایک ایسی مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی ہے، جس کی بہت ساری صفات ہیں، اور وہ جو ہے یعنی بہت ساری صفات ہیں اور ان کی کوئی شکل و صورت ایسی نہیں جس میں انہیں دیکھا جا سکتا ہے، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، اور ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے، اور قیامت والدین ان جنات کا حساب بھی ہوگا۔ یہ ایک مخلوق ہے جیسے کہ دوسری بھی مخلوقات ہیں، اور اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 15 اور 14 میں، خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، کہ اللہ تعالیٰ نے جان کو یعنی جن کو پیدا کیا من نار، آگ سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو مکلف بنایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت پہ لایا ہے، کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اب تک کی بات اس موضوع پہ ہوئی ہے کہ جن ہے کیا چیز۔ اب اگلی بات یہ ہے، اگلا پوائنٹ یہ ہے
کہ جن پہ ایمان لے کے آنا یہ واجب ہے. الایمان بوجود الجن. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کا انکار کر دیتے ہیں کہ کوئی ایسا وجود نہیں ہے، کوئی ایسا یعنی کوئی ایسا یہ وجود نہیں ہے، بس یہ کچھ طاقتیں ہیں، روحانی طاقتیں ہیں، یا فلاں ہے یا فلاں ہے، اور کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو جو ہے وہ جن کہا جا سکتا ہے. لیکن یاد رکھ لیں ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 40 جگہوں پہ ذکر کیا ہے کہ جنات جنات جنات، جہاں پہ شیطان کا تذکرہ ہوا ہے اس کے علاوہ صرف جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 40 دفعہ مختلف انداز میں ذکر کیا ہے. اور ایک سورت پوری کی پوری ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے قرآن مجید سنا، جس سورت کو سورت جن کہا جاتا ہے. جس سورت کو سورت جن جو ہے وہ کہا جاتا ہے، یہ ایک پوری سورت ہے قرآن مجید میں جن کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے سورت الجن، جو کہ 29ویں سپارے میں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں فرمایا ہے، یعنی قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا معشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی جماعت، سورت انعام کی آیت نمبر 130 میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورت سجدہ کی آیت نمبر 13 میں فرمایا ہے وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین. جی تو یہاں پہ من الجنتی والناس اجمعین میں جن کا تذکرہ موجود ہے. اسی طرح سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے ذکر کیا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس ولا جان. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ اسراء کی آیت نمبر 88 میں فرمایا قرآن مجید کے بارے میں قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اب اس آیت میں بھی سورۃ اسراء کی آیت میں بھی تو دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ جنات کے وجود پہ ایمان لانا یہ بھی قرآن مجید کی آیات کا حصہ ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسی مخلوق موجود ہے جسے جن کہا جاتا ہے. اور احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے، وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات جو ہے وہ آگ سے پیدا کیے گئے. تو اس حدیث میں بھی موجود ہے کہ یہ جنات کی مخلوق موجود ہے. اب ان باتوں سے ہمیں جو گزشتہ بات موجود ہوئی، خلاصتاً بات یہ ہے کہ جن کا معنی ہے پوشیدہ رہنے والی مخلوق جو نظر نہیں آتی ہے، انسان اپنی اس آنکھ سے اور اپنے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کر سکتا ہے. نمبر 2، یہ جن جو ہے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے. نمبر 3 یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جنات کی اصل پیدائش آگ سے ہے، یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے گا، کچھ ایسے بھی لوگ یعنی گزرے ہیں. آگ کیا ہے؟ روشنی. اب لوگوں کو یاد ہے، یقیناً اشارہ کر دیتا ہوں اور پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگ دیکھی، آگ نظر آئی اور اس طرف جاتے ہیں تو وہ آگ میں وہاں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے اس نور کو نوٹ کریں، اس بات کو
اللہ کے اس نور کو تعبیر کیا گیا ہے قرآن مجید میں ہی کہ موسیٰ علیہ السلام اذ قال لأہلہم امکثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا. سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، میں ذرا وہاں جا رہا ہوں، آگ لے کے آتا ہوں، شاید کہ وہاں سے مجھے کوئی راستہ بتانے والا بھی مل جائے. وہاں جا کے دیکھا تو قال یا موسیٰ انی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں. اللہ تعالیٰ سے کلام جاری ہوا اور نبوت کا سلسلہ جاری ہوا. تو وہ روشنی پہ بھی لفظ آگ بولا گیا. تو کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ فرشتے بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات بھی آگ سے پیدا ہوئے ہیں. تو آگ اور نور چیز بیسک ایک ہی ہے، اور اسی طرح فرشتے اور جن بھی ایک ہی چیز ہیں. ہاں، فرشتے اور جن بھی اصل میں فرشتے بھی نہ نظر آنے والی طاقت ہے اور جن بھی نہ آنے والی طاقت ہے. فرق یہ ہے کہ صفات فرشتوں کی اعلیٰ ہیں اور جنوں کی صفات اور ہیں، جبکہ ان کا مصدر خلق نور یا نار میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی نور ہے اور یہ بھی نور ہے. اللہ نے اس آگ پہ نور پہ بھی لفظ نار بولا ہے. واللہ علم یہ رائے بھی موجود ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا وہ نور جس سے فرشتے پیدا کیے گئے وہ اور ہے، اور وہ نار جس سے جنات پیدا کیے گئے وہ اور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سیاق و سباق میں ان کو الگ الگ ذکر کیا ہے. الگ الگ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو جو ہے اس نار اور آگ سے پیدا کیا. اب آگے چند ایک تیسرا پوائنٹ آتا ہوں کہ یہ جو جنات ہیں، جیسے فرشتوں کی صفتیں تھیں کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، تو اسی طرح جنات کی صفات کیا ہیں، جنات کی یعنی ان کے اعمال کیا ہیں یا صفتیں کیا ہیں یا یہ کرتے کیا ہیں. تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. پہلی صفت میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں ان کی تشکل، کہ یہ جنات مختلف شکلیں ڈھال سکتے ہیں. مختلف شکلیں فرشتے اور انداز سے ڈھال سکتے تھے اور جنات اور انداز سے. اس کی دلیل سورۃ انفال کی آیت نمبر 48 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ بدر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جو قریش کا لشکر تھا اس کے ساتھ شیطان بھی انسانوں کی طرح بن کر شامل ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ رب العالمین. تو شکلیں ڈھالنا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیحین میں بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے ایک عفریت جن آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کو پکڑنے کی، میں اسے پکڑنا چاہا اور میں چاہتا، مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ جنات پہ حکومت انہی کی تھی اور انہوں نے دعا کی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. تو یہ دعا یاد آ گئی، اس لیے میں نے اس عفریت کو چھوڑ دیا، وگرنہ یہ مسجد کے ستون کے ساتھ میں اسے باندھ دیتا اور تم لوگ اسے دیکھتے رہتے، تو اس کی شکل کوئی ہو جاتی. اسی طرح دوسرے نمبر پہ صحیح بخاری میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فطرانہ، جو کہ رمضان کا فطرانہ ہوتا ہے، وہ ایک جگہ پہ جمع کیا ہوا تھا اور اس کو لوگوں نے آ کے جمع کیا تھا، ابھی تقسیم ہونا تھا. تو اس فطرانے پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اس کا پہرا دیتے ہیں. جب اس کا پہرا دیتے ہیں
تو 3 راتوں تک شیطان ایک انسانی شکل میں آتا رہا اور آ کے جو ہے وہ اپنا غریب اور محتاج ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کرتا اور کہتا کہ دعنی فإنی محتاج وعلی عیال لا اعودہ، دوبارہ نہیں آؤں گا۔ 3 دن تک جو ہے وہاں سے اناج اٹھا کے جاتا رہا۔ تیسرے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے کہ میں تجھے ایک چیز بتا کے جاتا ہوں، جب اپنے بستر پہ سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے رہے، اور تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو شیطان اور جن تھا، وہ جھوٹا تھا لیکن بات سچی بتا گیا ہے، بات سچی بتا گیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ جن جو ہے وہ انسانی شکل یا مختلف شکلیں بھی ڈھال سکتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن مجید، یاد رکھیں یہ ساری وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اور ان تمام چیزوں کا مقصد صرف معلومات نہیں ہے، صرف جاننا نہیں ہے، بلکہ مقصد ایمان لے کے آنا ہے کہ ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ جو کچھ تو نے ہماری طرف نازل کیا ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہ ماننا اور جاننا جاننے کے بعد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس کا اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جسے ہم جن کہتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کے مطابق یہ ہے کہ ان جنوں کی بھی آگے نسلیں ہیں، ان جنات کی بھی آگے نسلیں ہیں اور نسل در نسل آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کی آیت نمبر 50 میں فرمایا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، اور اس کی اولاد کو، اس کو اور اس کی اولاد کو تم یعنی دوست بناتے ہو میرے علاوہ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ، اور وہ تمہارے لیے دشمن ہے۔ اسی طرح ایک دعا سکھائی گئی ہے کہ جب انسان واش روم میں جاتا ہے، کسی ٹوائلٹ میں جاتا ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ دعا سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، مذکر اور مؤنث کا وجود، اور ضمناً جب مذکر اور مؤنث موجود ہے جنات میں تو گویا کہ اس وقت جو ہے ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے، ان کی نسل بھی آگے بڑھتی ہے۔ تو اس حدیث اور اس آیت سے 2 باتیں ثابت ہوئیں۔ نمبر 1، جنات ایسی مخلوق ہے کہ جس کی نسل آگے بڑھتی ہے، اور نمبر 2، جنات کے اندر بھی مذکر اور مؤنث موجود ہے۔ تو یہاں پہ ضمناً ایک بات بتا دوں، ایک پوائنٹ یاد آ گیا، میں اس کو بتا دوں۔ یاد رکھ لیں کہ جو دعائیں ڈائریکٹ جنوں سے حفاظت کے لیے انسان کو پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہیں نا، وہ خاص ایسے موقع پہ ہیں جب انسان اپنے کپڑوں سے باہر آتا ہے، جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے، یا خامد بیوی آپس میں ملاپ ہوتا ہے، تو ایسے اوقات میں شیطان سے پناہ مانگنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس وقت یہ جنات یا یہ شیاطین انسان پہ زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یہ جنوں کے جو خبیث مرد ہیں اور جنوں کے جو خبیث عورتیں ہیں، اے اللہ ان سے مجھے پناہ دے دیجئے۔ اگلا پوائنٹ ہے، دیکھیں یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں پہلے بھی بہت سی چیزوں سے اندازاً پتہ ہوں، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر ایک انسان اپنے گھر میں گھر بناتا ہے اور ایک روشن دان بناتا ہے کہ یہاں سے مجھے دھوپ آئے گی، تو ٹھیک ہے دھوپ تو آ ہی جائے گی، لیکن اگر وہ اس لیے روشن دان اور کھڑکی بناتا ہے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے گی، تو روشنی یا ہوا تو آ ہی جانی ہے، لیکن اس کی نیت کی بنیاد پہ اذان کی چونکہ نیت کی ہے
تو اس کو اجر و ثواب بھی اس چیز کے بنانے پہ ہو جاتا ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا ہی کھانا ہے، چاہے وہ تھوڑا کھا لے زیادہ کھا لے، لیکن اگر انسان یہ نیت کرے کہ اس کھانے سے جو مجھے طاقت ملے گی اس کو میں اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا، تو وہ کھانا بھی انسان کی عبادت بن جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں ہم جانتے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کے بارے میں یہ پوائنٹ رکھیں گے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول جو چیز بیان کر دیں اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے، تو اس پہ ایمان لانے کا اجر بھی ملتا رہے گا۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ جنات کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، جب بھی تم میں سے کوئی انسان کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب بھی تم میں سے کوئی انسان پانی پیے فلیشرب بیمینہ، تو اپنے دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے پانی پیے، اس لیے کہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کہ جو شیطان ہے وہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے، الٹے ہاتھ سے کھاتا بھی ہے اور الٹے ہاتھ سے پیتا بھی ہے۔ تو یہاں سے جنات کے کھانے اور پینے کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، لیکن اس کی جنوں کی خوراک کیا ہے؟ کیا خوراک ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنوں کا وفد آیا تھا، اور انہوں نے کہا یا محمد ان امتک یستنجون بعظم او روثت او حمحمت فإن اللہ جعل لنا فیہا رزقا فنہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك۔ جنوں کا ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی امت جو ہے وہ کسی ہڈی کے ساتھ بھی استنجا کر لیتے ہیں، یا روثہ کسی جانور کا جو اس کا جو ہے وہ جمنے کے بعد اس کا گوبر جو ہے، اس کی لید جو ہے وہ ایک پتھر کی طرح یعنی سخت چیز بن جاتی ہے، تو اس سے بھی جو ہے وہ استنجا کر سکتے ہیں۔ او حماتن او حمحماتن یعنی او حماتن یعنی جو اس کو ہم کوئلہ بولتے ہیں، وہ کوئلہ جو بولتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ استنجا کر لیتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے لیے اس میں رزق بنایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کر دیا کہ استنجا کرنا ہے تو اس کے درمیان اس میں یعنی انسان واش روم میں جائے، ٹوائلٹ میں جائے تو انسان جیسے ٹیشو استعمال کر لیتا ہے آج کل، اس دور میں پتھر اور ڈھیلے استعمال ہوتے تھے، تو اس کی جگہ پہ کوئی ہڈی یا اس کی جگہ پہ کوئی لید یا اس کی جگہ پہ کوئی کوئلہ جلا ہوا یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جنات کی غذا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات جو ہے وہ پتہ چلا۔ اسی طرح اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے کام کرنا اس کا جو ہے وہ ایک طاقت دی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں کہ جسے انسان نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ سبا کی آیت نمبر 13 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبِ وَتَمَاثِيلِ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ سورۃ سبا کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جنات بڑے بڑے ٹب بناتے تھے، بڑے بڑے جو ہے وہ کمرے اور محاریب بناتے تھے، اور اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ذکر کیا ہے کہ وہ بیت المقدس کو، جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں اور وہ لوگ اسے ٹیمپل سلیمانی کہتے ہیں، تو جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے یعنی
بیت المقدس بنا رہے تھے، اس کی تعمیر کر رہے تھے اور بڑے بڑے کام کرتے رہے، اور سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ لاٹھی پہ کھڑے ہوئے تھے۔ الغرض کہ یہ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، اور اس میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا سبا سے تخت اٹھا کے لائے، تو قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت نے کہا تھا میں آپ کی جگہ سے کھڑا ہونے سے پہلے وہ تخت، یاد رکھ لیں کہ سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے اور ملکہ سبا یمن میں تھی، اور ان دونوں کا فاصلہ آج کل کے اعتبار سے 2 مہینوں کی مسافت ہے۔ تو 2 مہینوں کا سفر اگر کوئی انسان اونٹ پہ کرتا ہے یا کوئی انسان گھوڑے پہ کرتا ہے تو اس کے قریب ہوتا تھا۔ تو 2 مہینوں کا سفر جسے عفریت جن نے کہا کہ میں صرف آپ کے کھڑے ہونے تک اس کو وہاں سے یہاں تک اس تخت کو لا سکتا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بات بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جنات آسمان تک چلے جاتے تھے، آسمان تک، اور وہاں سے جا کے باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ہو گیا تو ان کا جنات کا آسمان پہ پہنچنا بند ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ جن کے آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلْئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، کہ جنات کہتے ہیں پہلے ہم آسمان کے قریب جا کے بیٹھ کے باتیں سنتے تھے، اب ہم اوپر جاتے ہیں تو بڑا پہرا لگا ہوا ہے، بڑی بڑی رکاوٹیں ہوئی ہیں۔ تو اس سے ان کو یعنی یہ پتا چلا کہ آسمان تک یہ پہنچ سکتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے آیات بیان فرمائی ہیں لازم نہیں ہے کہ سارے جنات ہی ایسے ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کمزور بھی ہوں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اتنی طاقت نہ رکھتے ہوں، جیسے انسانوں میں سے کچھ لوگ طاقتور کچھ کمزور ہو سکتے ہیں، تو ایسے ہی جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلی بات یاد رکھ لیں، جو ہمارے ہاں آج کل لوگوں کے وہم میں ڈالا جاتا ہے کہ جنات کی بڑی لمبی عمریں ہوتی ہیں اور وہ آج بھی کوئی ایسا جن مل سکتا ہے جو آدم علیہ السلام کے دور سے ہو، ہاں وہ ابلیس بڑا جن تو مل سکتا ہے، لیکن باقی لوگوں کے باقی جو ہے وہ جنات کی مخلوق جو ہے اس کی بڑی لمبی عمریں ہوں کہ ہزاروں سال کی لمبی عمر ہو، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جبکہ سورۃ احقاف کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، کہ یہ بات پہلی امتوں میں گزر چکی ہے، وہ پہلی امتیں جو جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا يموت والجن والانس یموتون، کہ جن اور انسان جو ہے انہیں موت آتی ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں کچھ ایسے کام ہیں کہ یہ جنات اس کے کرنے سے عاجز بھی آتے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں کہ جسے یہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ کی کلام اور اللہ تعالیٰ کی وحی میں یہ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی وحی اور اللہ کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغی لهم وما يستطيعون انہم عن السمع لمعزولون، سورۃ شعراء کی آیت نمبر 210 اور 212 میں کہ یہ فرشتے اس قرآن یہ شیاطین اس کو لے کے نہیں آئے ہیں اور نہ ہی ان کے لائق ہے اور نہ ہی وہ طاقت رکھتے ہیں، انہم عن السمع لمعزولون، اس سمع سے یہ معزول کر دیے گئے ہیں، تو یہ طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 2 قرآن مجید کے اس چیلنج میں انسان اور جن برابر ہیں۔ اللہ نے سورۃ اسراء کے نمبر 88 میں فرمایا ہے
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، انسان اور جن اگر جمع ہو جائیں اس کلام قرآن مجید کی طرح کا کوئی کلام بنانا چاہے تو نہیں کر سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس ضمن میں ایک دوسری بات بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیحین کے الفاظ یہ ہیں بخاری اور مسلم میں، من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتزیأ بی۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان یا جن میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی، مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی۔ اگر نبی کو دیکھا ہے تو نبی کو ہی دیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جن کو نہیں دیکھ سکتا، جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں بنا سکتا، لیکن شکل بنائے بغیر ایک ہولا سا بن کے ایک شبیہ سی جس میں کوئی شکل واضح نہ ہو اور کہہ دے کہ میں تیرا رسول ہوں، یہ ایسا خواب میں ہو سکتا ہے۔ لہذا جس کو خواب آئی ہو کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے تو اسے چاہیے کہ احادیث کی کتابوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، شکل و صورت کے متعلق بتایا گیا ہے، اگر تو ویسے ہی تھے تو ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال گنگرالے تھے، بال لمبے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی جو ہے وہ کھلی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک وجاہت اور خوبصورت چہرے والے تھے، اس طرح کر کے جتنی صفات ہیں وہ اگر نظر آنے میں آئی ہیں تو پھر یقین ہے کہ انسان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یاد رکھ لے، شیطان جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اپنی شکل میں نہیں بنا سکتا، لیکن خواب میں کوئی اور چیز بن کر، کوئی اور آواز دے کے، کوئی ایسا اور شکل بن کے کہہ دے کہ میں تیرے رسول کی طرف سے ہوں، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے، جنات جو ہے ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں تو بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ جنات جو ہیں یہ 3 طرح کے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ الجن 3 اصناف، جن جو ہیں وہ 3 طرح کے ہیں۔ فصنف لهم اجنحہ یطیرون بها فی الہوا، ایک ایسی ان کی قسم ہے جن کے پر ہوتے ہیں اور ہوا میں وہ اڑتے ہیں۔ وصنف، اور ایک ان کی ایسی صنف ہے جو حیات اور کلاب ہے، جو کہ سانپ کی طرح اور کتوں کی طرح زمین پہ چلنے والے ہیں۔ وصنف یحلون ویضنعون، اور ایک ایسی ان کی جو ہے یعنی قسم ہے جو ایک جگہ پہ ٹھہرتے ہیں اور وہاں سے جو غائب ہوتے ہیں اور نظر آ جاتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے صحیح الجامع میں ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح کرتے ہیں، صحیح قرار دیتے ہیں۔ یعنی جنات کی 3 قسمیں، اڑنے والے بھی ہیں، چلنے والے بھی ہیں، یعنی اور زمین پہ رینگنے والے بھی ہیں۔ یہ تینوں طرح کے جنات کی قسمیں ہیں جو کہ انسان کو نظر نہیں آتی۔ ظاہر ہے اڑنے والے ہیں تو تیز جائیں گے، چلنے والے ہیں تو آہستہ جائیں گے، اور زمین پر رینگنے والے ہیں تو اور آہستہ جائیں گے۔ تو یہ ان کی جو ہے وہ صفات ہیں۔ میں اپنی بات کو جلدی نکالتا ہوں کیونکہ بہت سارے پوائنٹ ہیں جو میں نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ انسانوں کے جیسے قبائل ہیں، قبیلے ہیں، تو ایسے ہی جنات کے بھی ایک قبیلے ہیں، کیونکہ سورۃ احقاف کے اندر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ جنات کی جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، قرآن مجید سنا اور اپنی قوم کو کہا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اے ہماری قوم۔ یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ اس کی ایک قوم بھی ہے کہ جس قوم سے اس کا تعلق تھا جنات کا، جس سے آیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جسے صحیح البخاری میں روایت کیا گیا ہے، اور چونکہ بخاری میں حدیث موجود ہے،
اس لیے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں. حدیث ذرا سنیے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ کان یحمل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اداوۃ لوضوئہ وحاجتہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے وضو کے لیے اور آپ کے قضاء حاجت کے لیے جو برتن ہے اس کو اٹھا کے لے جاتا تھا. فبینما ہوا یتبعہ بہا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتن اٹھا کے جا رہا تھا. فقال من ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کون؟ تو میں نے کہا انا ابو ہریرہ. فقال ابغنی احجارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کچھ پتھر اٹھا کے دو جس کے ذریعے میں جا کے سنجا کر کے آؤں گا. ولا تأتینی بعظم ولا بروثۃ، لیکن کوئی ہڈی یا لید کا کوئی ٹکڑا نہیں اٹھا کے لانا. فأتیتہ بأحجار، تو میں کچھ پتھر اٹھا کے لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جو کہ میں احملہ فی طرف ثوبی، تو میں اپنے کپڑے کا جو پلو ہے اس میں کچھ پتھر ڈال کے لے کے آیا، یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دیے اور پھر میں چلا گیا. حتی اذا فرغت مشیت، جب میں چلا گیا یعنی حتی اذا فرغ مشیت، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو چل دیے. فقلت ما بال العظم والروث، قضاء حاجت کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے مجھے ہڈی یا لید لانے سے منع کیا تھا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہما من طعام الجن، یہ جن کا کھانا ہے. وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفَدُ جِنٍ نَصِيبِيِّين، کہ میرے پاس نصیبیین جنوں کا ایک وفد آیا تھا. یہ ہے پوائنٹ بات کرنے کا. نصیبیین وَنِعْمَ الْجِنُّ، اور وہ کتنے اچھے جن تھے. فَسَأَلُونِي، تو مجھے انہوں نے زیادہ راہ جو ہے وہ مجھ سے مانگا تھا. فَدَعُوتُ اللَّهَ اللہ یمر بعظم ولا بروثۃ الا وجدوا علیہ طعاما، تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ جب بھی وہ کسی ہڈی کو یا کسی لید کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانے کی چیز بنا دے. یہ حدیث صحیح البخاری میں. اب یہاں پہ جو الفاظ موجود ہیں کہ وہ جن جو آئے تھے نصیبیین تھے. نصیبیین اصل میں یہ جو ہے شام کے اندر ایک بستی، ایک شہر کا نام ہے نصیبیین، کہ وہاں سے جو ہے یہ جنات آئے تھے اس شام کی ایک بستی، اور کہا جاتا ہے کہ یمن میں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بستی کا نام تھا، ایک جگہ کا نام تھا. شام کے اندر ایک شہر تھا جس کے یہ جنات جو ہے وہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وفد جن جو ہے نصیبیین کا وہ آیا ہے اور میں اس کو کرنے لگا ہوں. اچھا، اگلا پوائنٹ یہ ہے، یاد رکھ لیں کہ جنوں میں سے جو ہے وہ مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مکلف ٹھہرایا گیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انسان کے بارے میں عبادت انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ایسی جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکلف ٹھہرایا ہے کہ نیک بنو یا بدبخت بنو، نیک بنو یا شکر گزار، یعنی کافر بن جاؤ یا شکر. اللہ تعالیٰ راستہ دکھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اس میں سے مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں. اب یہ ایک بات تھی جو کہ جنوں کے بارے میں عام تھی. اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ جنوں میں سے ایک خاص جن ہے جس کا نام ہے ابلیس. اب یہ جو ابلیس ہے اس پر ہمیں بات کرنی ہے کہ اس کا ٹکراؤ یا اس کا چکر جو ہے وہ جو ہے یعنی اس نے وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کو اور اسے جو ہے تھٹکارا گیا تھا. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور قیامت تک یہ زندہ رہنے والا ہے. اس کا اپنا نام ابلیس ہے. لفظ ابلیس اس کا کیا معنی ہے؟ واللہ عالم، کچھ لوگوں نے کہا یہ عربی ہے. ابلیس عربی نام ہے اور یہ ابلاس سے نکلا گیا ہے، اور ابلاس کا معنی ہے خیر اور بھلائی سے دور ہونا، الابعاد عن الخیر والیأس من رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. تو یہ ابلیس یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا ہے. لیکن واللہ عالم یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ ابلیس کا نام تو اس سے پہلے سے تھا، جب فرشتوں کے ساتھ تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا. یہ تو جب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تب سے مردود ہوا، نام تو پہلے سے تھا. دوسرا یہ ہے
کہ ابلیس جو ہے وہ عجمی نام ہے. عجمی کا معنی کہ عربی نام نہیں ہے، غیر عربی نام ہے. بہت سارے ایسے نام ہیں انبیاء کے جتنے نام ہیں سوائے 5 کے، باقی سارے کے سارے عجمی ہیں، یعنی عربی نہیں ہیں. اور وہ جیسے ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، اسحاق، یہ جتنے ہیں یہ عربی نام نہیں ہے، یہ اصل میں عجمی نام ہے، عبرانی زبان کے، سریانی زبان کے اور عربوں کے ہاں بولے جاتے ہیں. تو ان میں سے بھی یہ لفظ عجمی ہے اور عربی میں بولا جاتا ہے. اس لیے نہ یہ ہے کہ یہ اس سے، اور جب اس کو عجمی نام بولیں گے تو اس کا معنی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی معنی ہونا. اب موسیٰ کا کیا معنی ہے؟ موسیٰ. ہارون کا کیا معنی ہے؟ اسماعیل کا کیا معنی ہے؟ اسحاق کا کیا معنی ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کے نام ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی نام کا معنی جان ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا. ہم اکثر اولاد کا نام رکھتے ہیں نا بچوں کا، تو بار بار پوچھتے ہیں اس کا کیا معنی ہے. اور بھائی اگر کوئی ایسا لفظ بھی نام رکھ لیا جائے جس کا کوئی معنی نہ ہو تو تب بھی نام رکھنا جائز ہے. ہاں غلط معنی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا برا معنی نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی بھی معنی نہ ہو. اب ابراہیم کا کیا معنی ہے؟ اسماعیل کا کیا معنی ہے؟ اسحاق کا کیا معنی ہے؟ ہارون کا کیا معنی ہے؟ موسیٰ کا کیا معنی ہے؟ عجمی نام ہے. تو عجمی نام تھے، عربی میں داخل ہو گئے، اور یہ جو استعمال اگرچہ اس کو کھینچ تان کے کہیں نہ کہیں سے معنی نکال لیا جائے گا، لیکن اصل میں یہ عجمی ناموں کا کوئی معنی عربی میں نہیں ہوتا ہے. اس ابلیس کے لیے دوسرا لفظ جو ہے یعنی شیطان بولا جاتا ہے، اور شیطان شین، یہ تا اور نون، اس کے 2 روٹ ورڈ بتائے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ شین اور تا سے، شاتا تا سے ہے، اور دوسرا ہے کہ یہ شاتا نا سے ہے. شاتانا اس کا روٹ ورڈ ہے یا شاتا تا اس کا روٹ ورڈ ہے. دونوں کا معنی یہی بنتا ہے کہ کسی کا حد سے زیادہ گزر جانا، اور حد سے زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے. اس ابلیس نے جب نافرمانی کی تھی تو اس کو جو ہے وہ شیطان قرار دے دیا گیا کہ یہ حد سے گزرنے والا ہے اللہ کی نافرمانی میں. اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ابلیس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس شیطان کو 3 وصف سے یعنی اس کے شمار کیے ہیں. ایک رجیم، ایک مارد اور ایک وسواس الخناس. قرآن مجید میں اس شیطان کا وصف جو ہے اللہ تعالیٰ نے 3 گنائے ہیں: الرجیم، المارد اور وسواس الخناس. پہلا جو رجیم ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ حجر کے آیت نمبر 34 میں فرمایا ہے فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. سورۃ النحل کے آیت نمبر 98 میں فرمایا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. سورۃ تکویر کے آیت نمبر 25 میں فرمایا ہے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. رجیم رجم سے ہے پتھر مارنا، اور رجم تب بولا جاتا ہے جب کسی پہ لان تان کرنا ہو تو اس سے بھی بولا جاتا ہے. اور اس جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ کہ یہ جو ہم نے ستارے بنائے ہیں آسمان پہ یہ شیاطین کے لیے، ان کو شہاب اور مارنے کے لیے بھی ہیں. تو رجیم کا معنی ہے رجم کیا جانے والا، پتھراؤ مارنے والا. اور جب پتھر مارے جاتے ہیں تو اس کو برا بھلا اور لان تان بھی کیا جاتا ہے. تو رجیم کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں دھدکارا ہوا، دھدکار دیا گیا، یعنی اس کو یعنی برا بھلا کہہ دیا گیا، یہ معنی ہے برا بھلا کہہ دیا. تیسری صفت، دوسری چیز جو اس شیطان کے لیے قرآن مجید میں آئی ہے وہ ہے مارد. اور یہ وصف قرآن مجید میں سورۃ صافات کی آیت نمبر 7 میں وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. سورۃ حج کی آیت نمبر 3 میں وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. ایسی سورۃ نساء کی آیت نمبر 117 میں وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اب مریدہ جو ہے یہ مرادہ سے ہے، اور یہاں سے مرادہ کا معنی ہوتا ہے مرد علی الشر وتمرد وعتا وطغا. مطلب کیا ہے؟ اب یہ بھی معنی اصل میں ہماری اردو زبان اتنی کلوز ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور الفاظ نہیں ہوتے. اب اگر میں یہ کہوں
کہ ہوا کا، ہوا لفظ ہے نا، ہوا، اب ہوا کا کیا معنی؟ اب اس کا دوسرا کوئی مترادف لفظ لے کے، عربی میں تو ہواء بھی ہے، ریح بھی ہے، عاصفۃ بھی ہے، کچھ اور بھی نام، وہ الگ بات ہے کہ مختلف صفات میں، تو ہوا کا کوئی اور لے کے آ جو نام، تو ہم کہیں گے ہوا کا دوسرا نام آندھی بھی ہے، تو چلے بھی آندھی کے علاوہ کوئی اور بھی لے کے آؤ، ہم کہیں گے طوفان بھی ہے، ہوا کا طوفان بھی تو ہوتا ہے۔ تو اس طرح کر کے اردو زبان میں تھوڑے الفاظ ہوتے ہیں کسی ایک معنی کے لیے، عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو مارد اور شیطان، اس کا معنی بھی سرکش ہونا ہے، لیکن اس میں یعنی رجیم کا معنی بھی جو ہے وہ دھتکارا جانا اور نکالا جانے میں ہے، اور مارد کا معنی ہے حد سے آگے بڑھنے والا، گزرنے والا۔ اور یاد رکھ لیں کہ یہاں پہ ایک حدیث میں کوٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن، اسے مارد سے نکلا ہوا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، ومردت الجن، اور سرکش جن یعنی حد سے آگے گزرنے والے۔ تو یہ ہے مردت الشیاطین، بڑے بڑے جنات اور شیاطین قید کیے جاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے جو سٹونگڑے ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، جو انسان کو پھسلاتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے آیت نمبر 101 میں جب منافقوں کے ذکر کیا نا، تو وہاں فرمایا مردوا علی النفاق، سرکشی اور بڑھ گئے آگے، ای تطاولوا، بڑھ گئے اس میں جو ہے یعنی نفاق میں۔ تو مردہ کا معنی ہوتا ہے عربی میں اور آگے بڑھ جانا۔ تیسرا لفظ جو اس کے لیے استعمال ہوا ہے صفت میں، وہ ہے وسواس الخناس، وسواس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ یہ وسواس اور خناس دو لفظ ہیں۔ وسواس کا معنی ہے آگے بڑھنا، اور خناس کا معنی ہے پیچھے ہٹنا، یعنی دو اپوزٹ چیزیں جمع کی گئی، آگے اور پیچھے۔ یعنی اس کی صفات میں یہ ہے کہ آگے بڑھ کے وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو پیچھے ہٹ کے آگے آنا، آگے سے پیچھے ہونا، پیچھے سے آگے ہونا، یہ بار بار جو ہے وہ وسوسے ڈالنا، یہ اس وسواس خناس اس کی صفات بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں، کہ یہ جو ہے وہ آگے بڑھ کے انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ ہے آج کی چند ایک باتیں، اور ایک آخری پوائنٹ ہے جو ایک اہم چیز ہے۔ یہ بتائیے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جن جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو کیا ابلیس کو بھی کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ قرآن مجید کی آیت اگر غور کرے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے ہم نے کہا سجدہ کرو۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 11 میں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 73 اور 74 میں فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ، کیا ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے تھا؟ کہ اللہ نے، اب قرآن مجید تو اللہ نے حکم تو ابلیس کو تو دیا ہی نہیں سجدے کا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تو بھائی جب فرشتوں کو کہا تو ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا، تو اگر حکم تھا تو پھر کیسے تھا؟ شارٹ کٹ تو عام یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اغلبیت کو سامنے رکھ کے غالب چیز کو جو ہے وہ بول دیا، غالب چیز کو۔ اب ہم کہتے ہیں نا اس مہینے کے دن کتنے ہیں، ایک دن میں اگر ہم دن بولتے ہیں تو راتیں کیوں نہیں گنتے ہیں؟ تو جب ہم رات کہتے ہیں، دن کہتے ہیں، تو رات خود بخود اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایک مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں تو راتیں نہیں ہوتی ہیں، تو بھائی راتیں اس لفظ دن کے اندر خود بہت شامل ہو جاتی ہیں، اس کو زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟
365 دن ہوتے ہیں تو بھائی 365 راتیں نہیں ہوتی ہیں، تو رات اس لفظ دن میں خود بخود شامل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب کہا کہ فرشتے سجدہ کرو تو ابلیس اس میں خود بخود شامل تھا، کیونکہ یہ انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ ہے مشہور رائے اور یہی اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری بات یہ ہے، اور یہ دوسری بات پتہ ہے کن لوگوں کی ہے؟ اس رائے کا رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس اپنی ایک روایت میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں، امام ابن جریج، سعید ابن مسیب، قتادہ، یہ لوگ جو ہیں اس رائے کے قائل ہیں جو میں آپ کو کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ابلیس جو ہے یہ بھی جو ہے وہ فرشتوں کی ایک قسم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب وہ کہتے ہیں جی فرشتوں کی جب ایک قسم تھی، تو قرآن مجید کی سورت کہف میں تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ سورت کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ وہ تو جنوں میں سے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جن بھی فرشتوں کی ایک قسم تھی، اور وہ جو بات میں نے شروع میں بیان کی ہے، نوٹ کریں کہ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، تو نور روشنی ہے، اور نور اور نار بھی ایک روشنی ہے، تو اس سے جو جنات پیدا ہوئے۔ تو بنیادی طور پہ ایک ہی یہ مخلوق تھی، وہ اچھے میں فرشتے بن گئے، برے ہونے والوں میں جنات بن گئے۔ برا ہونے ایک بنیادی طور پہ تو ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان سے نظر آنے والی نہیں ہے، ایک مخلوق ایسی جو فکس عبادت پہ لگا دی گئی، وہ بھی طاقت، وہ بھی جہاں چاہیں اڑ سکتے ہیں، پروں والے بڑے بڑے، انسان کو نظر نہ آنے والے، انسانی شکل ڈھال سکتے ہیں، جنات بھی ویسے۔ اب نور اور نار کا فرق ہے نا، وہ نور اور نار بھی بنیادی طور پہ نکالے تو وہ بھی ایک ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، اور ذرا غور کرے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلم استوقد نارا سورت بقرہ کے اندر منافقوں کی مثال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ تو وہ کہتے ہیں نور اور نار۔ تو بنیادی طور پہ مین وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرشتوں کو کہا اذ قال ربک للملائکہ، لہذا جو استثناء ہے الا ابلیس، تو یہ استثناء اصل میں استثناء متصل ہوتا ہے، منقطع ہونے کے لیے دلیل چاہیے جو کہ نہیں ہے۔ اچھا استثناء کیا ہوتا ہے؟ جس سے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی چیز ہو اور اس میں سے کچھ جو ہے وہ نکالی جاتی ہے کہ یہ میرے سوا باقی سارے لوگ ایسے ہیں، میں آیا ہوں میرے سوا۔ جب ہم اس سوا کا بولتے ہیں تو عربی میں اس کو استثناء بولتے ہیں۔ تو یہ استثناء انسان جو ہے وہ عموماً متصل ہوتا ہے، اس کا پہلا اور بعد والا دونوں کی ایک جنس ہوتی ہے، جن سے مخالف ہونے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ تو ابلیس جو ہے وہ فرشتوں سے ہی ہے، فرشتوں سے الا ابلیس، کیونکہ اذ قلنا للملائکہ، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ وہ ابلیس فرشتہ ہی تھا، وہ الگ بات ہے کہ وہ نار سے تھا اور دوسرے والے نور تھے۔ اور سورت کہف میں اللہ تعالیٰ نے جو واضح کہا ہے کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو وہ جن کہتے ہیں اصل میں فرشتوں کی ایک قوم، ایک جماعت ایسی تھی جو جن تھی، اور یہ جنت ذرا لفظ کو میں جوڑ رہا ہوں تاکہ ذہن اس طرف جائے کہ یہ جنت کے دروغے تھے، فرشتے وہ والے فرشتے جو جنت کے دروغے تھے، اس لیے جن کہا جاتا تھا کہ یہ جنت کے دروغے ہیں۔ یہ میں آپ کو رائے بتا رہا ہوں تاکہ میں اس بات کی تائید نہیں کر رہا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دلائل یہ ہے ٹھیک ہے کہ یہ فرشتہ تھا، اور اس کو جن اس لیے بولا گیا کہ جنت کا دروغہ تھا،
اور اس نے انکار کیا کہ میں تو بڑا ہوں، عبادات میں زیادہ ہوں، میرے پاس یہ ہے وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، اور پھر اس کی نسل آگے مردود ہونے میں اور برائی میں جو ہے وہ چلی۔ یہ ہے اصل میں پیچھے یہ فرشتے تھا، یہ ایک رائے موجود ہے، لیکن یہ رائے راجح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی ایک الگ مخلوق کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور صورت جن کا آنا جسے پتہ چلتا ہے کہ ایک مخلوق الگ ہے، اور یہ ابلیس کان من الجن، جب واضح صورت کاف کی آیت نمبر 50 میں موجود ہے یہ کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی وهم لكم عدو بئس للظالمین بدلا، سورۃ کاف کی آیت نمبر 40۔ یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے جب واضح کہہ دیا ابلیس ہے جنوں میں سے، اور چونکہ ہمارے پاس سوائے استثناء کی اس بحث کے الگ سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے بیان کیا ہو کہ فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ہیں جو جن کہلاتے ہیں، اور فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو جنت کی دروغے تھے اور وہ جن کہلاتے تھے اور وہ نار سے پیدا ہوئے تھے، تو ایسا کہیں نہیں بیان ہوا۔ لہٰذا صرف استثناء کی وجہ سے کہ یہاں اللہ آیا ہے اور اللہ کا ما قبل اور ما بعد ایک ہی جنس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہم اس کو وہ والا نظریہ بنا لیا گیا جو کہ راجح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی دوسری رائے یہ ہے، دوسری رائے کے مطابق، ان کی دونوں رائے ہیں، ادھر بھی ان کی طرف سے قول موجود ہے اور ادھر بھی موجود ہے۔ دوسری رائے کے مطابق اور اس کے علاوہ باقی صحابہ یہ مفسرین اس بات کے طرف ہی گئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جن الگ سے مخلوق ہے، اور یہ ابلیس اپنی عبادت کی بنیاد پہ فرشتوں میں رہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم اذ قلنا للملائکہ، ملائکہ یہ ابلیس کو بھی شامل تھا۔ سورۃ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ امرت، ابلیس سے کہا کہ جب میں نے سجدے کا حکم دیا تھا تو تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ کا حکم اس کو بھی متوجہ تھا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، چونکہ فرشتے، نوٹ کریں، فرشتوں کی صفات میں اللہ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے، ان کے اندر وہ عنصر ہی نہیں ہے، اور یہ ابلیس میں چونکہ انسان کی طرح اختیار موجود تھا، مکلف تھا صحیح اور غلط کا مکلف تھا، تو اس نے اس حکم کا انکار کر دیا، تو اللہ کی نافرمانی کر دی، جبکہ فرشتے نہیں کر سکتے ہیں، اور اس نے اس لیے جو ہے وہ کر دی۔ لہذا راجح بات یہ ہے کہ یہ والا مخلوق الگ سے جنوں کی ایک مخلوق موجود ہے، اور یہ فرشتوں کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الگ سے مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے ابلیس کو قیامت تک مہلت دی ہے۔ وہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں بحث آنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کی باقی ساری کی ساری قوم ہے اس میں غالب اور بہت زیادہ ہے جنات جو کہ کافر ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، اور وہ انسانوں کے جو ہے وہ دشمن ہیں اور انسانوں کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان جنوں سے انسانوں کو بچاتے ہیں، سوائے اس کے کہ وہ انسان جو اپنی طرف سے ایسے کام کر دیتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ جنات غالب آ جائیں یا کسی تھوڑی حد تک انہیں نقصان پہنچا سکتے ہوتے ہیں، لیکن بڑی حد تک جو ہے وہ انسان طاقت میں جنوں سے زیادہ ہے، اور جن جو ہے وہ پہلے انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، جب انسانوں نے جنوں سے ڈرنا شروع کر دیا تو تب جن جو ہے وہ غالب آ گئے، وگرنہ پہلے جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، جیسے کہ سورۃ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ساری باتیں خلاصہ یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق جس کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، ہمارے حواس خمسہ میں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں اصلی موضوع کی طرف، اور وہ ہے تیسری مخلوق آدم علیہ السلام۔ ذرا نوٹ کریں، کائنات میں اللہ کا عرش اور پانی
قلم سب کچھ لکھ دیا گیا. 50,000 سال کے بعد زمین آسمان سورج چاند ستارے بنا دیے گئے. 6 دن کے اندر زمین و آسمان کو بنایا گیا. اس کے بعد فرشتے اور جنات یہ مخلوق آلریڈی بنا دی گئی, پیدا کر دی گئی. اب اس کے کتنے عرصے بعد, زمین و آسمان کے بنانے کے بعد, فرشتوں اور جنوں کو بنانے کے بعد کتنے عرصے بعد آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. قرآن مجید یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس عرصے کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنے عرصے بعد جو ہے وہ جا کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اب آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوتے ہیں, کیا تفاصیل ہے, اللہ تعالیٰ میں ان تمام چیزوں کو سننے اور اللہ تعالیٰ میں اس پہ صحیح طرح انہیں سمجھنا اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے اللہ جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. اے اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جو گواہی دینے والے ہیں. فاکتبنا مع الشاہدین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار کر دے. یہ ہے آج کی انشاءاللہ تعالیٰ کلاس جنات کے بارے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.